हमारे साथ साबिक वजीर आजम और नून लीग के सीनियर नायब सदर शाहिद खान अब्बासी साहब मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि क्या वो इत्तफाक करते हैं कि 2018 के इंतखाबात में अगर नून लीग हारी तो अपनी पार्टी की गलत हिकमत अमली की वजह से हारी, और जो बातें शहबाज शरीफ ने की हैं क्या उनसे वो इत्तफाक करते हैं। अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। अब्बासी साहब आपने सुना, अब शहबाज शरीफ साहब ये तो डिनाई कर रहे हैं कि उनकी कोई नाराज़ी है या फिर वो इस्तीफे का मामला है, मगर साथ ही वो एक तो 2018 में इलेक्शन हारने की जिम्मेदारी भी अपनी पार्टी पर डाल रहे हैं कि अगर हमारी हिकमत अमली ठीक होती तो हम जीत जाते, और नवाज शरीफ चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन की जो उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि तो डिस्क्वालीफाई हो गए थे अदरवाइज ना बनते, वो भी पार्टी पर डाल रहे हैं। और आगे के लिए वो कह रहे हैं माजी को एक तरफ रखें, इस हमाम में सब नंगे हैं, सब ने गलतियाँ की हैं, आगे बढ़ें। तो पार्टी का इत्तेफाक है सारी की सारी बातों पर। देखिए, शहबाज साहब ने काफ़ी लंबा इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने बहुत सी बातें की हैं, और अगर वो 2018 के इलेक्शन की बात करते हैं तो जो धांधली हुई है उसका भी उन्होंने जिक्र किया है, जो जिस तरह इलेक्शन में जो कुछ हुआ है उसका भी जिक्र किया है। तो मैं जहाँ तक शहबाज साहब ने माजी का जिक्र किया है, उन्होंने बहुत सी बातें की हैं जो पहले मंजर आम पर नहीं थी, और बहुत सी और भी बातें मौजूद हैं। मैंने हमेशा कहा है कि, और मैं शहबाज साहब से इत्तेफाक करता हूँ कि हमें माजी से सबक हासिल करना है। माजी को कुरेदने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क की ये ज़रूरत भी है कि हम एक ट्रुथ कमीशन बना दें और ये तमाम हक़ाइक़ वहाँ पर रख दें, ताकि अवाम को पता चले कि इस मुल्क में होता क्या रहा है। और जिस तरह शहबाज साहब ने कहा कि माजी की बातें बहुत ही तलखी हैं वहाँ पर, लेकिन हमने माजी में रहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन माजी की गलती को दोहराना भी कोई मुनासिब बात नहीं है। तो इसलिए जो कुछ शहबाज साहब ने कहा उन्होंने अपने तरीके से बयान कर दिया है। यही बातें हर मुस्लिम लीग का आदमी भी पिछले कई महीने से कह रहा है, लेकिन अब आपको ख़ुद शहबाज साहब से आपने सुन लिया है, तो उम्मीद है कि तमाम मुतमईन हो गए होंगे इन मामलात से। साहब, मगर अब मसला ये है कि जब आप कहते हैं ट्रुथ कमीशन बना दें, तो वो तो अब जब आगे बढ़ने की बात करें कि जी गलतियां सबसे हो गई, इस हमाम में सब नंगे हैं, सब ने किया, आगे बढ़ें बस, मामलात को सब कुछ पता ही है उनकी नज़र में सबको, तो ये जो ट्रुथ कमीशन बनेगा फिर उसमें बातें होंगी, फिर ये इख्तलाफात ख़त्म होंगे या बात आगे बढ़ेगी आपके ख्याल में, या फिर बैठना पड़ेगा सारे इदारों को, सब अपनी अपनी गलतियाँ माने फिर आगे बढ़ें? देखिए, गलतियाँ सबसे हुई हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है, हम सब इंसान हैं। जब से पाकिस्तान बना है, जो हुकूमतों में हुआ है, जो कुछ मामलात हुए हैं, उसमें बहुत से हिस्सेदार हैं, लेकिन इसलिए मुल्क की तारीख तो रकम करना ज़रूरी है ना। एक ट्रुथ कमीशन होना ज़रूरी है, अवाम को हक़ाइक़ मालूम हो। माजी में रहना ज़रूरी नहीं है। माजी में जिस तरह उन्होंने कहा कि हमने एक दूसरे पर वार नहीं करने, हमने एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना, हमने तो हक़ाइक़ की बात करनी है, उनसे सबक हासिल करना और आगे बढ़ना है। आगे बिल्कुल देखने की ज़रूरत है, लेकिन आगे बढ़ने का ये मतलब नहीं है कि हम माजी की गलती को दोहराते जाएं। और जब तक हम माजी की गलतियों को कम से कम खुद उसको एनालाइज नहीं करेंगे, उसको देखेंगे नहीं, तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। भाई साहब, क्योंकि आप खुद ज़ाहिर वज़ीर आज़म बने नवाज शरीफ साहब के डिस्क्वालीफाई होने के बाद, आप खुद भी समझते हैं कि आपकी अपनी पार्टी की भी गलतियाँ थी, वरना 2018 का इलेक्शन आपका था? देखिए, गलतियाँ इलेक्शन में, गलती सियासी जमात की हो नहीं सकती। सियासी जमात तो इलेक्शन लड़ने जाती है। हम तो अपने 5 साल के रिकॉर्ड पे खड़े थे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी ये कहता हूँ और हमेशा ये कहूँगा कि वो पाकिस्तान की तारीख़ की बेहतरीन हुकूमत जो थी, ये 2013 से 2018 की मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, जिसने पाकिस्तान के बड़े बड़े मसाइल को हल किया, पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर डाल दिया। तो मैं किसी उसमें गलती का एतराफ़ नहीं कर सकता हूँ कि हमारी कोई ऐसी गलती नहीं थी। हम इलेक्शन में गए, जो कुछ इलेक्शन में हुआ वो तारीख़ का हिस्सा है, उसको देखने की ज़रूरत है कि उसकी क्यों कर ये मामलात हुए, ये कैसे किए गए, और इससे मुल्क का जो नुकसान हुआ उसका ज़िम्मेदार कौन है। ये बातें आप ट्रुथ कमीशन के सपुर्द कर दें, इसमें किसी की हद तक मकसूद नहीं है, किसी को नीचे दिखाना मकसूद नहीं है, लेकिन कम अज़ कम मुल्क की हक़ाइक़ तो अवाम के सामने आने चाहिए। सब अगर उससे पीछे जाएं, आपने कहा कि 2018 के इलेक्शन तक आप इत्तफाक नहीं करते कि आपकी हिकमत अमली की वजह से हारे, नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन उससे पहले हो जाती है, उसमें आप समझते हैं कि आपकी हिकमत अमली का कुछ फुकदान था? अगर ना करते ही नून लीग वो सब कुछ, तो ना होते डिस्क्वालीफाई और चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनते, जैसा कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं? नहीं, उसमें हमारा क्या कसूर है? मुझे को बता दे कि अगर आप, ये जुडिशरी इस बात पर तयशुदा मामला था कि अगर आपने डिस्क्वालीफाई करना है एक प्राइम मिनिस्टर को इस मामले पर कि उसने जब कागज़ जमा कराए तो उसने अपने बेटे की कंपनी से, जो उसने वीज़ा लेने के लिए
اس کمپنی سے ایک ڈائریکٹرشپ حاصل کی تھی اور کمپنی بند ہو چکی تھی، تو وہ پیسے جو نہیں لیے گئے ان کا ایسٹ بن گئے اور وہ انہیں ڈکلیئر نہیں کیے تو آپ نے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا. یہ منطق تو میری سمجھ سے باہر ہے. آج تو ایسے لوگ موجود ہیں جن کے اثاثوں کی تفصیلات موجود ہیں، لیکن وہ 3 سال سے بڑی دیدہ دلیری سے حکومت کا حصہ ہیں. تو انصاف کے تقاضے اگر پورے نہیں ہوں گے، انصاف کے دورے معیار ہوں گے، اس میں مسلم لیگ نون کی کیا غلطی ہے، اس میں نواز شریف کی کیا غلطی ہے؟ صاحب پھر ہمیں ذرا آبجیکٹیولی ان سب معاملات کو دیکھنا پڑے گا. تو بھائی صاحب اگر پھر الیکشن سے پہلے ایک جو کنفیوژن آئی بیانیے کے حوالے سے بھی کہ شہباز شریف صاحب آن گراؤنڈ تھے، کبھی وہ ایئرپورٹ نہیں پہنچتے تھے، تو پھر کیا شہباز شریف صاحب ذمہ دار ہیں کہ جو آپ کا ووٹر سپورٹر کنفیوز ہوا؟ اگر ایک بیانیے کے ساتھ جاتے، شہباز شریف صاحب بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے، تو کیا پھر آپ کا بہتر چانس تھا؟ نہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ ہی کھڑے تھے اور کھڑے ہیں. نواز شریف صاحب نے تو اپنا حق ادا کر دیا، ملک سے باہر تھے، الیکشن کی کیمپین کے عین وسط میں ان کی تاریخ پیچھے کر ان کو کنوکٹ کیا گیا، اور اس کنوکشن کی جو حقیقت ہے وہ بھی پاکستان پہ عیاں ہو چکی ہے. اس کے باوجود وہ اپنی بیٹی کے ساتھ لندن سے یہاں پر آئے اور جیل چلے گئے. انہوں نے اپنی قربانی دے دی، انہوں نے عوام کو دکھا دیا کہ پولیٹیکل لیڈر وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. وہ کھڑے ہو گئے پارٹی کے ساتھ، لیکن جو کچھ الیکشن میں ہوا اس کی کوئی وجہ بتا سکتا ہے؟ اس کی حقیقت ملک کے سامنے آنی چاہیے، نہیں آنی چاہیے؟ یہ تاریخ کا حصہ ہے، سب چیزیں، یہ چیزیں ہو چکی ہیں، عوام کے سامنے رکھنا ان کو ضروری ہے. مگر بھائی صاحب شہباز شریف صاحب کم از کم اس بات میں جب وہ انٹرویو دیتے ہیں تو وہ کہنے کہ بھائی میری تو یہ رائے ہمیشہ سے رہی ہے، میری یہی رائے ہے. تو پھر اس وقت غلطی کس کی اگر آپ کی پارٹی میں کنفیوژن ہے کہ صدر بنا دیا شہباز شریف صاحب کو، جو کہتے ہیں میری تو یہی رائے ہے، میں نہیں چاہتا ہم ماضی میں رہیں، میں سمجھتا ہوں سب کی غلطیاں ہیں، آپ ماضی کی اکاؤنٹیبلٹی نہ کریں، آگے بڑھیں، میں کنفرنٹیشن نہیں چاہتا. اب صدر ان کو بنا دیا ہے، پارٹی کے انتظامی معاملات ان کے پاس ہیں، مگر پارٹی کا بیانیہ دے رہی ہیں مریم نواز صاحبہ، آپ بھی بہت اگریسو بیانیہ لے کر آگے چلتے ہیں. تو یہ کنفیوژن تو پھر نواز شریف صاحب نے پھیلائی ہے کہ پارٹی ایک طرف نہیں جا رہی ہے، صدر وہ ہیں جو مفاہمت چاہتے ہیں، بیانیہ وہ دے رہی ہیں جو مزاحمت کی بات کر رہی ہیں. شہزیب صاحب، میں حیران ہوں، یہ بات ہر روز ٹی وی پر ہوتی ہے. سیاست میں نہ مفاہمت ہوتی ہے نہ مزاحمت ہوتی ہے. سیاست میں اصول ہوتے ہیں، سیاست میں آئین ہوتا ہے. اگر آپ مجھ سے یہ توقع رکھیں کہ میں آئین کی بات نہ کروں، میں آئین کو ٹوٹتے ہوئے دیکھوں، میں آئین شکنی دیکھوں اور اس کی بات نہ کروں، تو یہ مفاہمت کا بیانیہ تو نہ ہوا. یہ تو جس مقصد کے لیے عوام ہمیں ووٹ دیتے ہیں میں نے وہ پورا نہ کیا. تو شہباز شریف صاحب نے کبھی یہ بات نہیں کی، انہوں نے بھی ہمیشہ آئین کی بات کی ہے، انہوں نے بھی آئین کے مطابق ملک کو چلانے کی بات کی ہے. اس میں آپ مفاہمت سمجھ لیں یا مزاحمت سمجھ لیں، جو بات بھی ہے، یہاں کوئی سخت بیانیہ نہیں ہے، کوئی نرم بیانیہ نہیں ہے. یہاں تو ایک بڑا واضح بیانیہ ہے کہ ہم نے جو کچھ سیکھا ہے ماضی سے، جو ماضی کا سبق ہے وہ یہی ہے کہ جب تک آپ ملک کو آئین کے مطابق نہیں چلائیں گے آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے. تو جہاں بھی ہم خرابی دیکھیں گے، چاہے آئین الیکشن میں ٹوٹا ہو، آئین اس کے بعد ٹوٹا ہو، اس سے پہلے ٹوٹا ہو، یہاں پر قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہو، اس پر بات کرنا تو ہمارا حق ہے، ہماری ذمہ داری ہے. قومی اسمبلی کے ممبر کا آپ حلف دیکھ لیں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میں آئین کا دفاع کروں گا. اگر وہ دفاع کرنا مزاحمت ہے پھر اس کو مزاحمت سمجھا جائے، اگر وہ دفاع کرنا اصول کی بات ہے تو اصول کی بات سمجھی جائے. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے، اس ملک نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اس ملک کو آئین کے مطابق چلانا ہے یا آئین توڑ کر چلانا ہے. یہ فیصلہ آج ہمارے پاس ہے، اور اس میں شہباز صاحب بھی آئین کے راستے پر ہیں. اب ایسا مگر جو باتیں نواز شریف صاحب کرتے ہیں اور ظاہر ہے وہ اداروں کے کردار پر، اداروں کے سربراہوں کے کردار پر 2018 کے الیکشن میں بھی جو بات کرتے ہیں، آپ لوگ ان ساری باتوں کو پالیسی سٹیٹمنٹ کے طور پر لیتے ہیں، مگر شہباز شریف صاحب اس کو ایک ایموشنل سٹیٹمنٹ کے طور پر لے رہے ہیں. وہ کہ نواز شریف صاحب بھی انسان ہیں، انہیں بھی غصہ آ جاتا ہے، اور وہ پھر موازنہ کر رہے ہیں کہ عمران خان تو اس سے بھی زیادہ سنگین باتیں کرتے تھے اداروں کے کردار پر. اب نواز شریف صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ شہباز شریف کے لیے ایک ایموشنل سٹیٹمنٹ ہے، آپ لوگوں کے لیے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ ہے، تو پارٹی میں کنفیوژن تو رہے گی. نہیں، یہ کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں ہوتا. شہباز صاحب سے ایک سوال کیا گیا کہ نواز شریف صاحب نے فوج کے بارے میں بات کی ہے، انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا اس پیرائی میں کہ جو کچھ عمران خان صاحب بھی کہتے رہے ہیں. نواز شریف صاحب نے کبھی فوج کے بارے میں بات نہیں کی. انہوں نے الیکشن کے حوالے سے یہ ذکر کیا کہ جناب یہ ذمہ داری آپ کی بنتی ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کنفیوژن کو دور کرنے کا واحد راستہ ہے کہ ہم اس ملک میں
ایک ٹروتھ کمیشن قائم کر دیں. اب آپ کتابیں دیکھیں, یہاں پر ISI کے سربراہ کتابیں لکھ رہے ہیں, فوج کے سربراہ کتابیں لکھ رہے ہیں, انٹرویو دے رہے ہیں, اور وہ خود بتا رہے ہیں وہ حقائق جو عوام کے سامنے نہیں ہیں. تو کنفیوژن تو وہاں سے پیدا ہوتا ہے. نواز شریف صاحب صرف ایک بات کرتے ہیں, پارٹی کی صرف ایک بیانیہ ہے, ایک ہی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق چلنا چاہیے, ہر ادارے کو اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے. اس سے آگے کوئی بات نہیں ہے, نہ کسی ادارے سے مخالفت ہے, نہ کسی شخص سے مخالفت ہے. لیکن اگر آئین ہم ٹوٹتا ہوا دیکھیں, آئین شکنی دیکھیں, تو اس کی بات کرنا ہم پر لازم ہے. اب بھائی صاحب, آپ نے ظاہر سالہ سال الیکشنز لڑے ہیں, بہت سارے الیکشنز لڑے ہیں مزاحمتی بیانیے کے ساتھ, اور اسی بیانیے کے ساتھ جو آپ بات کر رہے ہیں, آپ 2018 کے الیکشن میں گئے, اسی کے ساتھ آپ 2023 کے الیکشن میں جا کے الیکشن جیت سکتے ہیں, یا آپ کا انتخابی بیانیہ کچھ اور ہوگا تو آپ الیکشن جیت پائیں گے پاکستان کی گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھتے ہوئے, پاکستان کی گراؤنڈ ریئلٹیز میں انتخابی سیاست کے ماضی کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں, آپ نے جواب خود دے دیا نا. فیصلہ اگر آپ عوام پہ چھوڑیں گے تو الیکشن بڑا کلیئر ہے. فیصلے اگر ہم نے آئین توڑ کر فیصلے خود کرنے ہیں, بند کمروں میں سیٹوں کے فیصلے ہونے ہیں اور حکومتوں کے فیصلے ہونے ہیں, تو پھر ووٹ کو عزت تو نہ ہوئی, پھر عوام کی رائے کا احترام تو نہ ہوا, اور پھر ملک ترقی کیسے کرے گا؟ تو ہم نے ماضی سے سبق تو حاصل نہ کیا. ایک سبق ماضی کا بڑا, مجھے کم از کم بڑا واضح ہے کہ اگر ہم الیکشن چوری کرتے رہے, ہمارا ملک زوال پذیر رہے گا. ویسا اگر آپ الیکشن کیا جیت پائیں گے 2023 کا؟ الیکشن جیتنے کے لیے ایک تاثر بھی ہوتا ہے کہ جی ہم الیکشن جیتنے جا رہے ہیں, یہ تاثر. ابھی تو آپ کا تاثر یہ ہے کہ ہم الیکشن جیت رہے ہوتے ہیں, مگر دھاندلی سے ہم سے الیکشن جیت لیا جاتا ہے. تو اس تاثر کے ساتھ آپ الیکشن جیت سکتے ہیں, کیونکہ الیکشن میں تاثر دیا جاتا ہے کہ ہم الیکشن جیت سکتے ہیں. جی, یہ تاثر قائم کرنا ہی الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے. میں یہی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے عوام کو ان کی رائے کا احترام کرنا ہے تو پھر ان کو کھل کر اپنی آزادانہ الیکشن کا موقع دیں. اگر اس میں انٹرفیئر کریں گے, الیکشن کی دھاندلی الیکشن والے دن نہیں ہوتی, وہ پہلے سے شروع کی جاتی ہے, اس سے عوام کی رائے کی نفی کی جاتی ہے. یہی ہم نے سبق حاصل اگر نہیں کیا تو پھر اب وہی ہوگا. میں تو بڑا مطمئن ہوں کہ ہم کم از کم حق کے راستے پر ہیں, ہم تاریخ کے صحیح سمت پر ہیں, اور ہم نے یہی راستہ رکھنا ہے. اس میں آئین پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا, قانون پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا, الیکشن میں دھاندلی پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا بیانیہ ہے. اگر اس سے اختلاف ہے تو پھر میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. اور بھائی صاحب, ہمارے ساتھ قاہرہ صاحب موجود تھے پچھلے دنوں, انہوں نے کہا کہ ابھی بھی ہم نون لیگ کے ساتھ مل کر تیار ہیں, پنجاب حکومت کو بھی گرایا جا سکتا ہے, اگر یہ جو PDM کا اوریجنل مینیفیسٹو تھا اس پر نون لیگ تیار ہو جائے. آپ ہیں تیار اپوزیشن کے اس اتحاد کے لیے, یا جو ہونا تھا وہ گزر گیا؟ اپوزیشن کے اتحاد آج بھی موجود ہے. قاہرہ صاحب کو یہ علم نہیں ہے کہ اس ملک میں جو طریقہ ہے آئین کے اندر عدم اعتماد کا, وہ صرف اس ملک میں ممکن ہے جس کا نظام آئین کے مطابق چل رہا ہو. تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں, ہم کوئی ڈیل کر کوئی اصولوں سے ہٹ کر اقتدار میں نہیں آنا چاہتے. ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے, کیونکہ وہ تو خرابی کا حصہ بننے والی بات ہے. ہم خرابی کا حصہ نہیں بننا چاہتے. اس لیے اگر ملک کا نظام آئین کے مطابق ہوگا تو آج وفاق میں بھی عدم اعتماد ہو سکتا ہے اور صوبے میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو نظام ہے, جو ہم نے بارہا GB کے الیکشن میں دیکھا, جو ابھی کشمیر کے الیکشن میں دیکھا, دیگر بائی الیکشن میں دیکھا ہے کہ ملک کا نظام تو آئین کے مطابق نہیں ہے, ان چیزوں میں مداخلت ہے. تو اگر عدم اعتماد بھی آپ کرنے جائیں گے, وہاں مداخلت ہوگی, تو عدم اعتماد کیسے ہوں گے؟ اس لیے ہمیں کم از کم اس بات کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ جب تک ملک کا نظام آئین کے مطابق نہیں ہوگا, یہ معاملہ نہیں آگے بڑھ سکتا. اب بھائی صاحب, اس بیانیے کے ساتھ میں پھر جو الیکٹرل پالیٹکس ہے اس میں کہ جی اگر مداخلت نہیں ہوگی تو ہم جیت جائیں گے, اگر نون لیگ اس بیانیے کے ساتھ جائے گی تو کیا آپ اپنے ووٹر سپورٹر کو نکال پائیں گے, یا اس کو ڈسہارڈ کر رہے ہیں آپ کہ بھائی فائدہ نہیں ہے ووٹ ڈالنے جانے کا, کیونکہ یہ تو ہم الیکشن جیت ہی نہیں سکتے ہیں, یہ تو پارٹی خود کہہ رہی ہے؟ نہیں, پارٹی یہ بالکل نہیں کہہ رہی. پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جب تک اس ملک کے الیکشن میں عوام کی رائے کا احترام نہیں ہوگا, ملک آگے نہیں بڑھے گا. فیصلہ عوام کے پاس ہونا چاہیے, ورنہ ووٹ دینے کا مقصد کیا ہے؟ اگر ہم نے فیصلے بند کمروں میں کر دینے ہیں, ہم نے پری ڈیسائیڈ کرنا ہے کون سی حکومت آئے گی, کون بنے گا, تو پھر تو عوام کی رائے کی نفی تو ویسے ہی ہوگی نا. پھر عوام بیچارے کیا کریں گے؟ لیکن اس کا جو مقصد ہے الیکشن کا, وہ فوت ہو جاتا ہے.
جو ملک کا نقصان ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آج آپ پچھلے 3 سالوں کو دیکھ لیں, ہر پیمانے پر ہمارا ملک پیچھے چلا گیا ہے. ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے. ہم نے کبھی اپنی گریبان میں نہیں دیکھا کہ جو کچھ الیکشن میں ہوا اس کے اثرات ملک پر کیا ہوئے ہیں. اس کی ذمہ داری کسی کے پاس ہے؟ مگر بھائی صاحب 2013 کا الیکشن بھی تو آپ لوگ جیتے تھے, پھر وہ کیسے جیتے تھے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں, ٹروتھ کمیشن میں بتا دیں کہ 2013 کے الیکشن میں کیا ہوا, 2008 میں کیا ہوا, 2002 میں کیا ہوا, 97 میں کیا ہوا. آپ پوری تاریخ دیکھ لیں, یہ حقائق آپ کے سامنے آ جائیں گے. آپ کے سامنے میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہاں پر سابقہ فوج کے سربراہ کہہ رہے ہیں, ISI کے سربراہ کہہ رہے ہیں, بہت سی باتیں وہ بتا رہے ہیں, بہت سی باتیں دیگر لوگوں کو علم ہیں. تو اگر آپ نے ماضی میں جانا ہے تو وہ بالکل جانا چاہیے, لیکن اس حد تک کہ حقائق سامنے آئیں تو ٹروتھ کمیشن بنا دیں. ہمارے ملک کی آج ایک ضرورت ہے کہ ٹروتھ کمیشن ہو جس میں حقائق سامنے آئیں, اور اس سے مستقبل میں بھی یہ جو اس قسم کے کام ہوتے ہیں ان کو روکنے میں آسانی ہوگی. لوگوں خود احساس ہوگا کہ ایک نہ ایک دن میرا کم از کم اگر مجھے کو سزا نہ دے سکے, مجھے پوچھے گا ضرور, تاریخ میں لکھا جائے گا کہ فلانے آدمی کے دور میں فلانے آدمی نے یہ کیا, اس نے کس طرح معاملات خراب کیے. یہ ذمہ داری تو کم از کم تاریخ کا حصہ بن جائے گی. بہت شکریہ. آپ نے سنی سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کی گفتگو, آپ نے سنی.